بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيع المرسلين أبي القاسم
नमाज़ें पढ़े नहीं बुलाया, तब तक काम करने बुलाएंगे, और वहाँ तक में उसी तरह जाएंगे। लिहाजा अब हम कोई न नौकरी करेंगे, न कोई कारोबार करेंगे, न कोई तिजारत है, न कोई खानादारी है, और नहीं हम कोई किसी तकलीफ खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। एक मसला आता है कि नहीं आता है, जो अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इबादत के लिए, तो थोड़ी तो सामने का बच्चों वालों को ज़्यादा बतावेगा। अगर कोई तसव्वुर करे कि मजदूरी को ज़िंदगी बसर कर लो, बाहर निकल के कोई कारोबार करो, कोई मेहनत मजदूरी करो, किसी तरह का कोई और काम करो, बल्कि सिर्फ नमाज़ी पढ़ते रहो, सिर्फ रोज़े रखते रहो, तो इसका मतलब यह है कि उसको मालूम ही नहीं कि इबादत कहते हैं, उसको इल्म ही नहीं कि इबादत कहते किसको है। हकीकत ये है कि किसी को होता है, किसी को उलझन होता है, ये हकीकत ये है कि इबादत का रोज़ों का नाम है, इबादत का नमाज़ों का नाम है, इबादत का सजदों का नाम है, ना इबादत क़याम और क़ुल का नाम है। ये सब चीज़ें इबादत नहीं है। पूरी तवज्जो है, अभी बात वाज़ेह हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें इबादत नहीं है। न रोज़ा इबादत है, न सजदा इबादत है, न हज इबादत है, न क़याम और क़ुल इबादत है, न नमाज़ इबादत है। तो इबादत है क्या? कोई नहीं। अरे बड़ा इबादत गुज़ार है, पाँच वक्त की नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, और उसके अलावा पता नहीं कितनी मुस्ताहबी नमाज़ें पढ़ रहा है, बहुत बड़ा इबादत गुज़ार है, बहुत बड़ा इबादत गुज़ार है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि न रोज़ा इबादत है, न हज इबादत है, न नमाज इबादत है, न क़याम और क़ुल और सजदा इबादत है। इबादत है अल्लाह की इताअत, इबादत है अल्लाह की इताअत, इबादत है अल्लाह की इताअत। अगर इताअत के मुताबिक है तो इबादत है, और अगर इताअत के मुताबिक नहीं है तो लाखों नमाजें हो जाएंगी, टक्करें होंगी, इबादत नहीं होगी। आज के जवान को भी कहते हैं कि साहब ये पुराने खबर में बहुत बड़ा पुराने जमाने के लिए था। उस जमाने में ऊँटों पर सवार होता था, पैदल सवार होता था, घोड़ों पर सवार होता था। ज़्यादा अल्लाह ने आसानी के लिए कह दिया कि 4 रकात नमाज़ पढ़ लिया करो। लेकिन आज इतना आसान हो गया सफर, हम लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो हवाई जहाज में बैठे 1 घंटे में दिल्ली पहुँच गए। न कोई जहमत फ्री, न कोई दिक्कत फ्री, न कोई मशक्कत फ्री। ज़्यादा हमने जाके दिल्ली में पूरी नमाज पढ़ी, जबकि असल पढ़ना चाहिए थी। ज़ोहर की 4 रकात पढ़ी, असर की 4 रकात पढ़ी, इशा की 4 रकात पढ़ ली। आप याद रखिए 2 रकात पढ़ते तो सजदे कम हो जाते, क़याम और क़ुल कम हो जाते, ज़िक्र इलाही कम हो जाता। जब 4 रकात पढ़ी तो सजदों की तादाद भी बढ़ गई, रुकू की तादाद भी बढ़ गई, ज़िक्र इलाही की तादाद भी बढ़ गई। तो ये बताइए इबादत हुई या नहीं हुई? ये बताइए नमाज हुई या नहीं? किसी भी आलिम दीन का आप पूछ सकते हैं कि 4 रकात पढ़ने के बाद सजदे पढ़ गए, रुकू पढ़ गया, ज़िक्र इलाही पढ़ गया, मगर ये 4 रकात पढ़ने के बाद गुनाहगार हो गया, गुनाहगार हो गया। 2 रकात पढ़ो, तुम्हें 2 रकात का हुक्म है, 4 रकात अगर पढ़ी तो गुनाहगार हो गया, क्योंकि नमाज इबादत नहीं है, अल्लाह की इताअत इबादत है। अगर इताअत के मुताबिक है तो नमाज कहलाएगी, इबादत कहलाएगी। अगर इताअत इलाहिया के मुताबिक नहीं है तो वो टक्करे होंगी, वो नमाज नहीं कहलाएगी। रोज़ा आप देखिए कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग पड़ जाते हैं कि हमारा बाप बीमार है, मरीज है, डॉक्टर भी मना कर रहा है, खुद भी एहसास हो रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मगर दिन पहले रहेगा जब कभी रोज़ा नहीं छोड़ा तो अब भी हम रोज़ा नहीं छोड़ रही है। बीमारी की हालत में रोज़े रखे, तवज्जो है, मेरे पुत्र का भरोसा नहीं है तो आज से पूछ लीजिएगा, आज पूछ लीजिएगा कि आप बीमारी की हालत में रोज़ा रखा, तबीयत बिगड़ रही है, तबीयत खराब हो रही है, मगर नहीं मान रहे हैं, रोज़ा रखते जा रहे हैं। तो अब तो सब आप सोचिए यहाँ हुक्म इलाही क्या है, यहाँ पर शरीयत का हुक्म क्या है? अजीब चीज़ है।
اللہ بہت سخت ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے روزے بیماری کے عالم میں رکھے ہیں ان بزرگ نے، جتنے روزے عالم مرض میں رکھے ہیں بزرگ نے، جب ان کو صحت ہو جائے گی انشاءاللہ تو جتنے روزے رکھے ہیں اس کی قضا کرنا ہوگی. جو ہے وہ جملہ بہت سخت ہے کہ جتنے روزے رکھ لیے ہیں، جو رکھ لی ہے بیماری کے عالم میں صحت جب ہوگی تو ان روزوں کی جو رکھے ہوئے روزے ان کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ روزے عبادت نہیں ہے، حکم الہی کی اطاعت عبادت ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ رکھو تو رکھنا عبادت، جب اس نے کہہ دیا رکھو تو رکھنا عبادت، جب کہہ دیا نہیں رکھو تو رکھنا عبادت نہیں ہے، نہیں رکھنا عبادت ہے. اگر مولا علی کا واقعہ نہ ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں ہونے کسی کی ہمت پیش کر سکے کہ عبادت نہیں یہی مسجدوں پوری زندگی گزارتی ہے. جب محنت اور مزدوری کوئی ٹھیک ہوئی ہے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، مسجد کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دور میں گئے دیکھا وہی شخص نہیں ملا. مولا علی سے پہلے نماز کا سماعت پڑھا، نماز کا سماعت پڑھا، دور میں گئے نماز کا سماعت، مغرب میں گئے نماز کا سماعت، عشاء میں نماز کا سماعت، 2-3 دن پڑھانے مدد دے گا. اس کے بعد پھر کوفے والوں نے پوچھا کہ یہ شخص ہے کون؟ جب بھی جاتا ہوں مسجد ملتا ہے، جب بھی جاتا ہوں مسجد ملتا ہے. اب کوفے والوں نے بہت توجہ اور میں نے کہا مولا علی کا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو منبر سے پڑھنے کی کوئی حکمت نہیں کر سکتا تھا. مولا نے ہے کون؟ کوفے والوں نے کہا یا علی یہ کوفے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ کوفے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، پر دنوں رات نماز نہیں پڑھتا رہتا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلتا ہے. مولا نے پوچھا اس کی روزی کا انتظام کیسے ہوتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کہ یا علی کوفے والے کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں، کھانا کھا لیتا ہے اور کبھی رکھنا بھول جاتے ہیں تو صبر کرتا ہے، شکایت بھی نہیں کرتا ہے. جب دے دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے، جب رکھنا بھول جاتے ہیں تو شکایت بھی نہیں کرتا. اب جملے سنیے، امام فرماتے ہیں ارے ایسی حالت تو کوفے کی کتوں کی بھی ہے کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دو تو کھا لیتے ہیں، نہ رکھو تو شکایت کرتے ہیں. اس کو نکالو مسجد سے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں اس کو نکالو مسجد سے، اس کے ہاتھ میں بیلچا دو، اس کے ہاتھ میں باڑوا دو، اس سے کہو دن بھر محنت کرے، جب محنت کے بعد ایک سجدہ بھی کرے گا تو پورا دن کی بات جو اپنے اہل و یار کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت کے مطابق تو اللہ عبادت ہے اور اطاعت کے خلاف ہے تو نہ سجدے مانے جائیں گے، نہ نمازیں مانی جائیں گی، نہ روزے بنے جائیں گے. اور اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جس شیطان نے 6000 سال تک سجدے کیے،
चप्पे चप्पे पर सजदे किए, लेकिन एक सजदे से इनकार किया, एक सजदे से इनकार किया। पाले वाले जो तुझे सजदा कर चुका है, अब वो गैरुल्लाह को सजदा नहीं कर सकता, अब मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे सामने सर पर झुक चुका है, और किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकेगा। पाले वाले मुझे इस हुक्म से मुस्तरदा कर दे, मैं जमीन के चप्पे चप्पे पर सजदे करता रहूंगा, इतने सजदे करूंगा कि दुनिया वाले गिन नहीं पाएंगे। क्या आवाज आती है कि इबादती मिन है जो उरीद, ला मिन है जो तुरीद, इबादत वो है जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं जो तू चाहता है। और उसके बाद वो निकलता तवज्जो रहने की अमर में कि दिल की तसल्ली के लिए जुमले हैं जो करना चाहता हूँ। जब वो निकलता है कुरान में मौजूद है, मैं बहकाऊंगा तेरे बंदों को, सामने से आकर बहकाऊंगा, पुश से आकर बहकाऊंगा, दाहिनी तरफ से आके बहकाऊंगा, बाहरी तरफ से आके बहकाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बहकाऊंगा। और तेरे मुख्तलिफ बंदों को छोड़कर, तेरे खाली बंदों को छोड़कर मैं सबको बहकाऊंगा। कहाँ से? सामने से आऊंगा बहकाऊंगा, पुश से आऊंगा बहकाऊंगा, दाहिनी तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, बाई सब से आऊंगा बहकाऊंगा, चारों सिमतों से घेर कर बहकाऊंगा। अरे बिंदा है कुदरत आई, ये शैतान तू भी धोखा खा रहा है, तू भी धोखा खा रहा है। अरे चार समते नहीं है, छह है, चार नहीं है, छह है। ऊपर की सम भूल गया, नीचे की सम भूल गया, अरे हाथ तो आखिरी बुलंद कर देगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे सजदे में सब लग देगा, मैं माफ कर दूंगा। मेरे पास से बेहतर और कोई मिसाल दो, फिर मैंने की आपकी खिदमत में कि न सजदे इबादत है, न दुआएं इबादत है, न नजात इबादत है, न क़याम और रुकू इबादत है, बल्कि अल्लाह की इताअत इबादत है। अब मेरे पास इससे बेहतर कोई मिसाल मौजूद नहीं जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो मिसाल ये है कि एक शख्सियत ये है, एक शख्सियत ऐसी है जो पूरी रात नमाज़ें पढ़ती है, एक एक हजार तकबीरों की आवाज़ें जिसकी दुनिया वाले सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि एक रात में 1000 रकातें नमाज पढ़ने का जो आदी है, अरे तवज्जो है, एक रात में 1000 रकातें पढ़ने का आदी है। एक रात ऐसी आई कि न नमाज है, न क़याम है, न कुनूत है, न सजदा है, न मुनाजातें हैं, पूरी तवज्जो है। अरे मुसल्ला खाली है, बिस्तर आबाद है, और जब सो रहा है और फरमाया कैसी नींद आई, जिंदगी में कभी ऐसी नींद नहीं आई। तो इस तरह से सो रहा है तो न नमाज है उसकी, न उसका रुकू है, न क़याम है, न कुनूत है, बिस्तर पर सो रहा है। इस सोने वाले को इल्म है कि रूह इबादत किसे कहते हैं, इसे मालूम है कि जाने इबादत किसको कहते हैं। अरे नमाज़े क़याम और इबादत नहीं है, अल्लाह की इताअत इबादत है। याद और नमाज़ें भी अल्लाह की इताअत भी, और शबे हिज्जत पूरी रात बिस्तर पर सोते रहना, ये भी अल्लाह की इताअत ही बन जाती है। देखो तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, लेकिन इबादत के साथ साथ दुआ करना, बिल्कुल मुत्तसिल और बिल वालिदैन इहसान। अपने माँ बाप के साथ उसके सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ नहीं बर्ताव करो। सब मौजूद है तो क्या किया जाए, बात पहुँचे यहाँ पर लफ्ज़ एहसान सुना दिया जाए, और बिल वालिदैन इहसान
کام کی بات کر کو بہت زیادہ دور نہ ہو جائے سب ہوتی ہے زبانی میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور پھر ہمارے دے سرکار کی بات بہت ضرور ہے لیکن ان شاء اللہ آپ کو پتا تو پھر ہمارے دے احسان احسان کی کیا معنی ہے؟ اردو میں احسان کی کچھ اور معنی ہے، عربی میں احسان کی کچھ اور لغت نہیں پڑھوں گا میں مثال بات نہیں کروں کہ ایک احسان ہے اور ایک ہے فریضہ، ایک ہے ڈیوٹی، ایک ہے فریضہ اور ایک ہے احسان. ہم مثال ہمارے ساتھ بات ہے کہ فرض کیجیے کسی نے 500 روپئے کمائے، 500 کیا 400 اس نے خرچ کیے، 100 روپئے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، 100 روپئے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے. یہ 100 روپئے جو اس کی ضرورت سے زیادہ کے ہیں اب جو اس کی ملکیت نہیں ہے. یہ 100 روپئے بچ گئے ہیں شام کو کی ضرورت سے، اب جو اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں بلکہ اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے، اگر پڑوس میں کوئی نادان ہے، اب یہ 100 روپئے اس کی ملکیت. اب یہ تمہاری ملکیت ہے، تمہیں 400 خرچ کریں گے اپنی ضرورت پر. ابھی جو 100 بچے ہیں یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے بلکہ پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے یہ اس کی ملکیت ہے. اور جب اس کی ملکیت ہے تو تم کو یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ تمہارے دروازے پر آئے تو مانگے. اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے خود اس کے دروازے پر جاؤ اور جا کر یہ 100 روپئے اسے دو کہ تمہاری ملکیت ہے جو ہمارے پریے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مانگنے والے کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہمیں خود اس کے دروازے پر جانا ہے. بات نہیں ہو رہی ہے اور قرآن کے طریقے جاتا ہوں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زکات نکالو. اب جب آئی گیا مسلم کے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. بہتر عالم یہاں پر موجود ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے زکات نکالو اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. اس سے 2 لوگ خوش ہو گئے. زکات کہیں نکالی نہیں ہے تو وہ خوش ہو گئے جن کا پتہ ہے کہ چوری جائے اور چوری نہ جائے، وہ خوش ہو جائیں گے. نظام مولانا نے اسی بات منبر سے کہہ دی ہے، لہٰذا نہ زکات نکالیں نہ خون نکالیں گے. اور قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، اس لیے بچوں جمع خوش ہو جائیں گے. تو لمبا پر صبح جگاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے مولانا کی تقریر سنی آتے ہیں. مولانا نے کہہ دیا پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ نماز پڑھو. بہت توجہ ہے، زکات نکالو کہیں نہیں ہے. آج زکات ادا کرو. واضح کرتا ہوں واضح نہ ہونے میں کمی نہیں ہوتی. یہ نہیں زکات نکالو بلکہ زکات ادا کرو. نکالنے کا مطلب یہ نکال کے رکھ لی، اب مستحق کا انتظار کر رہے آئے تو دے ادا کرو، یعنی اس کے گھر پر جا کر اسے دو. مستحق کے دروازے پر تم کھل جاؤ، مستحق تمہارے دروازے پر نہ آئے، تم مستحق کے دروازے پر جاؤ. ایک سوال ہے کہ کامیاب ہو گئی. دوسرا جملہ کیا ہے کہ یہ کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے. چاہے کہتا قرآن میں لکھا دو کہ کہیں یہ نماز پڑھو. کیا آج اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. پڑھنے میں قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکل کر جھوٹ بولنے لگے کہ نماز پڑھی ہے.
दुकान पर जाकर क्यों तोड़ने लगे? ये नमाज पढ़ी है, मस्जिद में नमाज पढ़ी, बाहर निकल कर धोखा देने लगे। ये नमाज पढ़ी है, मस्जिद में नमाज पढ़ी और मिलावटी सामान बेचने लगे। ये नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो। नमाज कायम करो के मानी है कि एक नमाज और दूसरी नमाज के बीच में तुम्हारा कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो मर्जी के खिलाफ हो। एक नमाज और दूसरी नमाज के बीच में कोई अमल ऐसा ना हो जो इताअत इलाही के खिलाफ हो। हर अमल मर्जी इलाही के मुताबिक हो। एक नमाज और दूसरी नमाज के बीच में अगर कोई भी अमल तुमने इताअत इलाही के खिलाफ नहीं किया तो अब तुम्हारी नमाज कायम है। खेत में काम कर रहे तब भी हालत नमाज में हो, दुकान पर बैठे हो तब भी हालत नमाज में हो, नौकरी कर रहे तब भी हालत नमाज में हो। फरीदा ये है कि जरूरत से ज्यादा हो वो उसका खुद पहुंचा, तो किसी गरीब को फकीर को खुद पहुंचा, ये है फरीदा। और एहसान क्या है वो भी सुनिए। एहसान क्या है? अगर 100 रुपए बच गए जरूरियात से तो ड्यूटी है कि पहुंचा, और अगर जरूरत भर के आ गई 400-500 रुपए मिले और 500 रुपए की जरूरत की जरूरत है, 500 रुपए से बचना नहीं है। जरूरियात का फजूलियात नहीं, फजूलियात नहीं, जरूरियात। 500 रुपए हमारे जरूरत भर के, अब हमारी ड्यूटी नहीं है किसी को 1000 रुपए दें, बात समझ लीजिए। अब हमारा फरीदा नहीं है जब किसी को 1000 रुपए दें, क्योंकि हमारे जरूरत भर के। अब एहसान क्या है? जरूरत से ज्यादा है जो ड्यूटी, फरीदा जरूरत भर के है, अब ड्यूटी नहीं है। लेकिन अब क्या है? अपनी चाहे जरूरतों को थोड़ा सा घटा लो, अपनी चाहे जरूरियात को थोड़ा सा कम कर लो। 3 रोटियां खाते हो 2.5 खाओ, आधी रोटी बचा लो, जितने चावल खाते हो थोड़ा कम करके थोड़ा बचा लो। जरूरत भर जाए तो जरूरियात को कम करके अगर तुम अपने हिस्से में से बचा लो तो उसको अगर दोगे तो उसी को एहसान करा जाएगा। इसका मतलब ये है कि फरीदा क्या है? जो बच जाए, मौजूद पर आना है तो मौजूद बात नहीं है, पर फरीदा क्या है? जो बच जाए वो दो। एहसान क्या है? अपनी जरूरियात घटाओ, उसके बाद तो अब यहाँ तो बस माँ बाप के सिलसिले में ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारा फरीदा ही है कि माँ बाप का हक अदा करो। अरे बहुत ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि माँ बाप को दो, उनके साथ उनसे सलूक करो। ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ड्यूटी और फरीदा कहाँ का तो औलाद की समझी की जरूरत से बच जाए वो दे दो, जो फालतू बच जाए तो दे दो। नहीं, एहसान का जब इस्तेमाल हुआ है, यानी अगर तुम्हारी जरूरत भर गई है तो अपनी जरूरतें घटा लो, माँ बाप की जरूरियात पूरी कर दो।
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. موضوع پر قرآن میں اتنی تفصیلی آیتیں نہیں ہیں، کسی بھی موضوع پر لگاتار آیتیں نہیں ہیں جو ماں باپ کے سلسلے میں قرآن میں ہے. ان کے ساتھ سلوک کرو، کبھی چھڑک دو، اگر پورے ہو جائے تمہارے پاس ہے تو کبھی چھڑک کر بات نہ کرو، کبھی ان کے مقابلے میں وہ بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ دل در بچے بازو کے سامنے جھکائے رہو اور آخری جملہ سن لیجیے. آخری آیت اور دعا مانگتے رہو کہ جس طرح سے بچپنے میں رحم کھا کر انہیں میں آگوش میں رہ کر ہماری تربیت کی ہے، پالے والے تو اپنے پر رحم نازل فرماتا ہے. اب میں توجہ چاہوں گا مزاح کی اور بات بالکل چہرے کے ساتھ ہے. اور دوسرے فرقے کے ساتھ ہزار اگر کچھ سن رہے ہو تم اپنے علماء سے پوچھے میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. چہرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ماں باپ کے لیے، جتنی آیتیں ماں باپ کے لیے نازل ہوئی ہیں سب مسلمان جو اس کے حکم میں شریک ہیں، لیکن یہ ساری آیتوں سے خطاب خود رسول اللہ سے. ساری آیتوں میں ڈائریکٹ رسول اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجیے. اپنے کس سے کہا؟ رسول سے. اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیجیے. میں مسلمان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ آیتیں نازل کب ہوئی؟ یہ آیتیں نازل کب ہوئی؟ تو میں تو سمجھتا ہوں ایک بچے کو بھی بات معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے 40 برس کا سن ہوا ہے تو آیات کا ظہور ہونا شروع ہوا ہے. اپنا وہ 40 قرآن تو ہمیشہ تھے لیکن ظاہری طور پر آیتوں میں نزول ہوا ہے وہ 40 برس کے سن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے تو رسول اللہ کا سن کم از کم 40 سال کا رہا ہوگا. 40 سال سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، 40 سال سے کم کا نہیں ہو سکتا. اب میں مسلمان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ 40 سال کے سن میں رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. میں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ الہی میں کرنا چاہتا ہوں پالنے والے تو رسول کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. نہ رسول کے باپ موجود ہے، نہ رسول کی ماں موجود ہے. 4-5 برس کا سن تھا، ماں رخصت ہو گئی، ماں کی شکم میں سے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے اور تو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. پالنے والے معذلہ کیا تیرے علم سے بات نکل گئی کہ ہم نے ماں باپ دیے تو تھے مگر ہم نے واپس لے لیے. پالنے والے تیرے بھی عجیب مصلحتیں ہیں، تیری بھی عجیب مصلحتیں. ارے میدان مباہلہ میں بیٹے نہیں ہیں مگر رسول سے کہا جا رہا ہے بیٹوں کو لے کر آئیے. اور یہاں ماں باپ نہیں ہے اور رسول سے کہا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی بیٹوں سے کوئی اور مراد ہے، یہاں بھی ماں باپ سے کوئی اور مراد ہے. اگر آخری جملہ نہ ہوتا ہے تو کا تو یہ محمد حل نہیں ہو سکتا. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم یہ محمد حل نہیں کر سکتا تھا کہ رسول کے ماں باپ نہیں مگر حکم دیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اگر آیت کا آخری جملہ ہوتا، اگر آیت کا آخری جملہ نہ ہوتا وہ جملہ کیا ہے؟ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
ارے ان کے لیے دعا مانگیے جن آگوش میں لے کر تربیت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگوشیں مراد نہیں تھی جو دنیا میں لانے کا وسیلہ تھی, وہ آگوشیں مراد تھی جن کو تربیت کا وسیلہ بنایا تھا. اب تاریخ میں ڈھونڈو کہ وہ آگوشیں کون ہیں. دو نام ملے گے, ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد. سلمان میرے والا نہیں. دیکھیے تفسیر باللہ حرام ہے, تفسیر باللہ حرام ہے. جان کے اوپر میں کہوں کو رب الحم وقمہ بیانی صغیرہ, اس سے برا جناب ابو طالب ہیں, اس سے برا جناب فاطمہ بنت اسد. کوئی کہے کہ یہ تفسیر باللہ ہو گئی, اور تفسیر باللہ حرام ہے, حقوق کے بلو جہنم میں جائے گا. جو تفسیر باللہ کرے اس نے کہاں سے کہہ دیا کہ یہاں پر جناب ابو طالب مراد ہیں, کیسے کہہ دیا کہ یہاں پر فاطمہ بنت اسد مراد ہے. نہیں, تفسیر باللہ نہیں ہے, قول رسول کے مطابق ہے, فرمان رسول کے مطابق ہے. لفظوں سے لفظ ملا لیجیے, جملے سے جملہ ملا لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کما ربیانی صغیرا. اے رسول اس کے لیے دعا مانگیے جس نے بچپنے میں آگوش میں لے کر تربیت کی تھی. جب جناب ابو طالب کو دفن کرنے لگے تو رسول اللہ کے جملے آج کی تاریخ میں محفوظ ہے. یا امی ربیتنی صغیرا, ربیتنی صغیرا وکفلتنی یتیما ونذرتنی کبیرا. اے میرے ابو, جب میں چھوٹا سا تھا آپ نے تربیت دی تھی, آج جب میں یتیم ہوا آپ نے کفالت کی تھی, اور جب میں جوان ہوا تو مدد کرنے والے آپ ہی تھے. جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد ہے, اور اگر تم کوئی ماننے پر ضد پڑ جائے کہ ہم کو نہیں مانیں گے, ابو طالب فاطمہ بنت اسد نہیں ہو سکتے, تو یاد رکھے قرآن کی اتنی آیتیں بے معنی ہو جائیں گی, بے مقصد ہو جائیں گی. رسول کے ماں باپ نہیں ہیں, اگر رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ان سے سلوک کرو, تو اگر قرآن کی آیتوں کو بے معنی اور بے مقصد ہونے سے بچانا ہے تو ماننا پڑے گا یہاں پر قرآن ابو طالب ہے, یہاں پر فاطمہ بنت اسد ہے. جب طے ہو گیا کہ جو دعا مانگی ہے جا رہی رسول کی طرف سے حکم الہی کے تحت مانگی جا رہی ہے, وہ دعا ہے جناب ابو طالب کے لیے, وہ دعا جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا مانگیے کہ پالنے والے پر رحم نازل کر. تو یہاں کے اوپر تو ابو طالب کے لیے حکم ہے کہ دعا مانگیے, اور پورے توبہ میں سب چیزیں بنا دیا گیا, کبھی کسی کافر یا مشرک کے لیے رحم کی دعا نہیں مانگیے گا. کافر مشرک ہوتے تو رحم کی دعا نہ مانگی. اللہ جو بات کہتا ہوں تو پوری چہرے کی بات کہتا ہوں, اس سے کوئی اعتراض نہیں. یہ باتیں بولتی ہیں, یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ بہتوں مستحکم دلیلیں ہیں. لفاظی نہیں ہے, لفاظی تو ہوا میں اڑ جاتی ہے, لفاظی ہوا میں اڑ جاتی ہے, دلیلیں دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں. جہاں تک کوشش بھی نہیں ہوتی اور دلیلیں پیشی ہے تو دلوں میں بیٹھ جائے اور اس سے کوئی انکار نہ جائے. اب توجہ کہا جاتا ہے ماذا عالم الشرک ہے, نقل طالب ہے, اور کفر طالب ہے. اب کوئی ساری سیرت کی پوری طرح سیرت ابن حبان,
سیرت کے ساتھ تاریخ تاریخ سنیر قدیم کتابیں آپ اٹھانے کے لیے سب میں واقعہ موجود ہے، سب میں واقعہ موجود ہے، جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب میں واقعہ موجود ہے کہ جس وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل 5 برس کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ رسول ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ نبی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ہے، تمام تاریخیں لکھ رہی ہیں، مکے میں قحط پڑ گیا، 1 سال گزرا بارش نہیں گئی، 2 سال گزرے بارش نہیں گئی، 3 سال گزرے بارش نہیں گئی، لوگ دھوپوں مر رہے ہیں، لوگ پیاسوں مر رہے ہیں، کچھ گھروں میں دعائیں ہو رہی ہیں، تمام لوگ اپنے اپنے معلوم دعائیں مانگ رہے ہیں، 1 سال گزرا بارش نہیں ہوئی، 2 سال ہوئے، اب 3را سال ہے۔ مکے کے سرداروں میں جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے تھک چکے ہیں۔ سنیے بات، چہرے کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے تھک چکے ہیں مگر بارش نہیں ہوئی، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس چل کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے دعا مانگے تاکہ بارش ہو، پورا مجمع کرے ابو طالب پر۔ آگے سرداران قریش اور سرداران عرب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جناب ابو طالب باہر نکلے، کہا کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ یہ ابو طالب آپ کو معلوم ہی ہے کہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی ہے، ہم اپنے بت قدروں میں اپنے خداوند سے دعا مانگتے تھک چکے ہیں، اے ابو طالب اب ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگے۔ میرے خود مشرک اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ بہت چند کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ اس کے بعد عجیب اللہ کارنامے اتارے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو کہ کل صبح میں کعبے کے بعد دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں، کعبے کے بعد پورا مکہ جمع ہو جائے، میں وہ دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں۔ اگر میں تمہارے موجود ہوتا تو جناب ابو طالب سے خدمت ہاتھ جوڑ کر کہتا، اے جناب ابو طالب آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، آپ نے بہت بڑا رزق مول لیا ہے، ارے دعا کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں قبول ہو چاہے نہ ہو، بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا نمازی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہماری دعا مانگ دو، تو انکار ہو جائے گا، ہم کی مانگی تو نہیں دوں گے، وہ کہے گا ہم دعا مانگوں گا۔ اب پوچھئے اس سے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی؟ کیسے متقی پرہیزگار نمازی، اس کا جواب نہیں ہوگا کہ دعا مانگنا میرا کام ہے، قبول ہوگی نہیں ہوگی اس کی میں ضمانت نہیں لے سکتا، دعا مانگنا میرا کام ہے۔ اے ابو طالب اگر دعا مانگنا ہی ہے تو تنہائی میں مانگ لیجیے، اکیلے میں مانگ لیجیے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اتنے مجمع کے سامنے شرمندگی ہوگی، اتنے مجمع کے سامنے سرخی ہوگی کہ شاید ابو طالب جواب دے کہ پوری زندگی میں اگر کبھی بھی میری دعا رد ہوئی ہوتی تو اپنی دعا کو اتنا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو اب فیصلہ کوئی جملہ سن لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے چکرے ایک طرف ہیں اور ایمان ابو طالب ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہوتی ہے رسول اللہ کے سن کل 5 برس کا، کسی کو نہیں معلوم نبی، کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر، ہاتھ انہیں پکڑے ہوئے بھتیجے کی، چلیے میرے ساتھ چلیے، پہنچتے کعبے کے قریب، ہزاروں کا مجمع جمع ہے، کعبے کے قریب پہنچے، اپنے بھتیجے سے کہا کہ آپ کعبے کی طرف پش کر کے کھڑے ہو جائیے، چہرہ قریب ہو،
جناب تعلیم کہہ رہے ہیں اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ کعبے کی طرف پیٹھ ہو، کعبے سے پیٹھ لگا کے کھڑے ہو جائیے، اس طرح سے چہرہ میری طرف ہو کہ وہ طالب آپ کیا کر رہے ہیں، رسول کا اپنے نتیجے میں کہیں کعبے کی طرف پوچھ کر لو، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ کعبے کی طرف پوچھ کر سکے۔ مولانا تشریف فرما ہے وہاں جب کوئی حاجی طواف کرنے لگتا ہے تو خاص طور سے تاکید کی جاتی ہے کہ ہلکے سے کچھ کا حصہ بھی کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اپنا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پھر سے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنا لوگ کعبے کی طرف نہیں، پیٹھ اپنی کعبے کی طرف نہیں کر سکتا، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں اپنی پیٹھ کعبے کی طرف کر لیجیے۔ ابو طالب کو معلوم ہے کہ پشت وہ ہے جو کعبے سے 1000 میل دور ہے۔ سنیے تاریخ نے کہہ دیا مگر ایک لفظ میرا نہیں ہے، ایک لفظ میرا نہیں ہے، اور سب اہل سنت کی لکھی ہوئی تاریخیں ہیں۔ آپ کے سامنے لکھی اپنے نام میں ایک بھی شیعہ کی تاریخ میں نہیں ہے، چاہے سیرت ابن اسحاق ہو، چاہے سیرت ابن حشام ہو، چاہے طبقات ابن سعد ہو، چاہے تاریخ طبری ہو، چاہے تاریخ خمیس ہو، کوئی تاریخ قرآن کی حالت پیش ہو، سب میں واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب کی نگاہ چہرے رسول پر چڑھی گئی، 5 برس کا سن ہے رسول اللہ کا، چہرے پر جمی ہوئی، اور اشعار گھر گھر پہ زبان کو ڈال رہے ہیں۔ فی المدین 40 اشعار کا قصیدہ، اسی وقت جناب ابو طالب نے نظم فرمایا، جس کا پہلا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا شعر یہ رسول کے چہرے پر نگاہ، اور ابو طالب کہہ رہے فامیدو یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامی وعصمة للعامرین۔ اے حسین چہرے والے، تیرا چہرہ تو ایسا ابھی ہم تو واسطہ دے دو، ابھی ہمیں برستے نہیں کہ سلوات اللہ نہیں اس پر سر گفتگو کبھی نہ ہوئی ہو۔ میں آپ کے سامنے پہلے دوسرے پر پہلے مصرے سے اہم دوسرا مصرع ہے، پہلے مصرے سے اہم دوسرا مصرع ہے، سما 5 برس کے رسول اللہ۔ ابو طالب فرما رہے ہیں کہ سمار الیتامی وعصمة للعامرین، ارے یہ میرا بھتیجا وہ ہے جو پناہ گاہ ہے یتیموں کی اور محافظ ہے بیواؤں کا۔ یہ پناہ گاہ ہے یتیم، 5 برس کا بچہ پناہ گاہ ہے یتیموں کی اور پناہ گاہ اور محافظ ہے بیواؤں کا۔ ایک 5 برس کے بچے کے لیے کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ میرے سامنے 6-7 برس کا بچہ موجود ہے، ماشاءاللہ بہت نیک ہے، میں اس کے لیے کہہ دوں کہ جو ہے یہ پناہ گاہ ہے یتیموں کا اور یہ محافظ ہے بیواؤں کا۔ کوئی کہہ رہے تمہیں کیا مستقبل کا علم ہے؟ کہ تم آگے کے بارے میں جانتے ہو کہ کیسا بننے والا ہے؟ تو 5 برس کے بچے کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی کہے گا آگے بڑھ کر کیا بنے، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن یہ جملے بتا رہے ہیں کہ صرف رسول پر ایمان ہی نہیں تھا بلکہ ابو طالب اس شخصیت کا نام جو علم غیب کا بھی حامل تھا۔ یہ رسول کیا بننے والا ہے، یہ بچہ کیا بننے والا ہے، ایک انوار ہوگا۔
مسجد اصحاب سے بھری ہوئی ہے. رسول اللہ تشریف فرما ہے, مولا علی تشریف فرما ہے. پھر بارش نہیں ہوئی مکے میں, اب جناب تعالی موجود نہیں. پھر بارش نہیں ہوئی. تم لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں, اللہ کی دعا مانگی, دعا مانگی بارش, دعا مانگی بارش کر. رسول اللہ دعا مانگی بارش ہونے لگی. اس وقت بارش ہونے کے لیے رسول نے فرمایا, ارے کون ہے جو میرے چچا کو قصیدہ پڑھ کر سنا دے تاکہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے. ایک سلوات دے دے اس وقت مولا علی کا پورا قصیدہ پڑھ کر سنا دیا. تو جناب ابو طالب نے اس وقت کہا تھا کہ رسول اللہ کے 5 بجے کا سنتا. سلوات اللہ. اگر دلیل اور کر کے میں آپ کو کروں, آپ دیکھیں کہ یہ بھی تمام تعلیم ہے. ایک تو سبھی آپ کو سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مجاہد ہے جناب ابو طالب, لیکن جب خود جناب ابو طالب کا نکاح ہوا جناب فاطمہ بنت اسد سے, تو نکاح بھی جناب ابو طالب کو خود کو اس میں خطبہ نکاح جو بھی فرمایا تھا ابو طالب نے. جناب ابو طالب کا جب خود نکاح ہو رہا تھا اس پر کہ بظاہر رسول دنیا میں تھے بھی نہیں, دنیا میں موجود ہی نہیں تھے. اس وقت کے خطبہ نکاح ہے کہ پہلے جملے ابو طالب میں محفوظ ہے, بسمک اللہم الحمد للہ رب العالمین. یہ ہے پہلے خطبہ نکاح کے جملے. جناب ابو طالب کے زبان پر اس پر رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا میں نہیں تھے, اور ابو طالب کی زبان کے اوپر قرآن کی آیت. ادھر قرآن کھولو, پہلا صفحہ دیکھو, بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ملی وہی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ابو طالب کی زبان پر قرآن کی آیت. اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, رسول تو موجود نہیں تو اس سے سن لیا ہو, 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, تیسری کوئی صورت نہیں کر سکتی. سورہ الحمد کا جز آیت, قرآن کا جز آیت, جو ابو طالب کی زبان پر 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جملہ ابو طالب کی زبان سے نکلا, اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا کہ سورہ الحمد کا جز بنا دیا, قرآن کا جز بنا دیا. اور اگر اس پر تم یقین نہیں کر سکتے تو دوسری بات ماننا ہوگی, بتا قرآن ہے کہاں؟ رسول تو ہے نہیں, قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے لوح محفوظ میں, آیت ہے ابو طالب کی زبان پر. اس کا مطلب ہے ابو طالب شخصیت کا نام ہے جو زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کی تلاوت کیا. جناب ابو طالب زبان پر آیت جملہ قرآن کا دو بھی اپنے سورہ میں شامل کرو. سورہ الحمد, سورہ الحمد آنے والے سورہ کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اگر اہمیت بتانا تھی تو ایک ہی آیت سے ہی اس پہ رجا تدور شامل کر دیتا. اہمیت کافی ہو جاتی سورہ نہیں, پہلی رکعت میں سورہ پڑھو, دوسری رکعت میں سورہ پڑھو. دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. ایک ہی ایک رکعت میں پڑھ لیا, دوسری رکعت میں نہیں, دونوں رکعتوں میں نمازوں کی سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. آنے والے 2 رکعتوں میں کیوں؟ تو رضا قدرت آئے گی کہ ہمارا نظام شریعت یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے 2 گواہ نہ ہو اس وقت تک وہ شے ثابت نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ شے ثابت نہیں ہوتی. ہمارے خاندان کے شاعر کا شعر ہے کہ احمد اللہ نے شاہی دے دی, ہر چیز زندہ ہو ماہی دے دی, شکلائے جو اعجاز ندی میں کافر محتاب میں 2 ہو کے گواہی دے دی. کیونکہ نصاب ہے 2 گواہوں کا, جب تک 2 گواہ نہ ہو اس وقت گواہ کا نصاب پورا نہیں ہوتا. اس دن چاند میں بھی 2 ہو کر گواہی دی. اسی لیے قدرت قیامت تک کے لیے سورہ الحمد کو کہ جو گواہ
ثابت کر دیا یہ دو رکعتیں نہیں ہیں بلکہ ایمان مطالب قیامت دو گواہ معین کر دیے ایمان مطالب کی گواہی سزا ملے تو آخری چیز آپ کے سامنے جناب مطالب اس کے آج سنیے انہیں دیوان جناب مطالب ہوئی بولتا ہوگا ایمان مطالب مولی سمجھ بولتا ہوگا پھر جو اشعار ہیں ان کی تعداد ہے 3300 سبا ہے ایمان کی سبا ہے رات کی سبا ہے کسی کی سبا ہے تمام اس کے لیے اشعار جناب مطالب کے صحیح تو تمام اشعار جب گنا گیا تو ان کی تعداد 3333 جناب مطالب کا اشعار کہیں مدر رسول اللہ میں وہ ناطے کہیں ہیں مدر رسول اللہ میں ان کی تعداد 3333 قرآن میں آیتیں کتنی ہیں جو مشہور قول کے مطابق 6666 قرآن مجید میں آیتیں ہیں 6666 جناب ابو طالب نے محمد رسول اللہ میں اشعار فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 3333 اشعار ہیں جناب ابو طالب کے محمد رسول اللہ میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں 6666 ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں 3333 اس کو دگنا کیجیے 6666 ارے یہ ہے ایمان مطالب کا زور کہ اللہ نے قرآن میں جو آیتیں اتاری ہے وہ اتنی ہی تعداد میں اتاری ہے کہ اتنے مصرے مطالب شان رسول اللہ میں شامل ہو رہے ہیں یقیناً بیٹے عالم غربت سے ماں باپ کے دنیا کے لیکن بیٹا چل کو نہیں آتا اور موبائل کو نہیں آتا لیکن اس کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے وطن پکڑ کے اور کتنے جانے والے موجود ہیں کتنے ملاقاتوں والے موجود ہیں کتنے گھر جانے والے موجود ہیں بڑے سے بڑا وقت ہونا اللہ کی فطرت بڑے سے بڑا وقت ہونا ہو کہ وہ ہم بانٹنے والے ہو جاتے ہیں تو ہم نکال ہو جاتا ہے دل کے سب کو گرم کر جاتا ہے کہ چاہنے والے آپ کو بنا رہے ہو تسلی دینے والے تسلی دے رہے ہو تو دیتے ہوئے کو ہلکا ہو جائے گا جب دیکھا ہوگا اتنا ملنا ساتھ ہے اتنے ہم کے باتیں لاتے ہیں یہ انسان کی فطرت بہت دیکھنے سے کچھ جوان میں حرمت میں ہے اس کا باپ والے نے حرمت کے ساتھ بات کیا کیا بھی وقت پانی مانگا کوئی ہے جو دن پانی پلاتے ہیں کوئی ہے جو نہر کو پانی پلاتے ہیں کوئی ہے جو پیاسے بچوں کو پانی پلاتے ہیں کسی نے جب گھوڑا دربار پر پہنچا زمانے پر جیسے برابر سے کتاب کو کیا بات کری تو میرا بابا آ گیا میرا بابا آ گیا میرا بابا آ گیا جیسے باہر نکلی دیکھا پاکے نکلی تیر ہوتے زخمی دینا خیر ہوتے پکڑ کہا تھا ایک لفظ ایک بات کا جواب ایک بات کا جواب اس کو میرے ابھی ہم کو دل آچی آتا میرے ماں کو کیا آتی ہوتا میرے باپ کو کیا آتا دوا کے دیئے میرے باپ کو کیا آتا دوا کے دیئے ان کے لیے کیا ہوا ہوگا ان کے ہاتھوں میں رکھ کر لیا ان کے پیروں میں دے لیا ان کے گلے مطابق کھانا پہنی موجود ہے
مگر ہاتھ پسے کرتے بیٹی بھی ہے مگر گلے میں رسی بندی بھی ہے مجلس کی امتحان ہے جو اس طرح سے لے جایا گیا کہ جہاں ان کے کفن لاشیں پڑے گئے تاریخ کہتی ہے اللہ کہتی ہے کہ جیسے امام نصرالدین کی نگاہ ان کے کفن لاشوں پر پڑی تو امام کے چہرے کا درد بدن پر تھرتھری پڑ گئی جناب زینب بنت بہادر خاتون کی خبر آتی کہ بیٹا تمہارا کیا حال ہوگا ایسا لگتا ہے تمہاری روح جسم سے نکل جائے گی کہ بیٹا پھر سوال ہو تب سے بھیجا کیا جو نسل نظام ختم ہو جائے گی نسل نبوت ختم ہو جائے گی سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا اب سے سوال ہو شہزادی دیکھ رہی تھی کہ ان بیمار کی توجہ تھوڑی دیر تک ان بے کمل لاشوں کی جو رہی یہ بیمار زندہ نہیں ہے یہاں پہ تفصیلاتی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب خاتون تھی امام شہزادی مریض رہی مگر مرد تھے خاتون کا دل کمزور ہوتا ہے مرد کا دل کے مقابلے میں قوی ہوتا ہے جناب زینب کو بحال ہوئی تو جو امام شہزادی کا ہوا کس طرح کا سبب ہے اس کا سبب ہمارے بتایا ہے کہ جناب زینب لاشیں آتے دیکھ رہی مسلسل لاشیں آ رہے تھے کبھی قاسم کے لاشیں آیا کبھی آیا محمد کے لاشیں آیا کبھی علی اکبر کے لاشیں آیا ابھی امام عالم بشیر میں تھا ابھی تک کوئی لاش دیکھی نہیں تھی اب جو ان کی حالت سے سارے علاقے پر ایک ساتھ نظر پڑی ایسا لگتا تھا بم نکل جائے ایسا لگتا تھا روح برباد کر جائے گی کہ بیٹا آپ سے سوال شہزادی چاہتی تھی 2-3 منٹ کے بتایا ہے شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹے اور اللہ تعالیٰ مجھے بتاؤ کہ مظلوم بے کفن کون سا طریقہ اختیار کہ بیمار مدینے کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان بے کفن لاشوں سے ہٹے تو ایک طریقہ سمجھ میں آیا اور طریقہ کیا تھا جناب زینب نے اپنے قرون کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار مدینے کی توجہ لاشوں سے ہٹ کر میری طرف ہو جائے ارے اللہ تعالیٰ بیمار کی توجہ تو ہٹے مگر شہزادی کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی ہوگی اور اتنی بلندی زمین پر آنا اور اس حال میں کہ ہاتھ پسے کرتے تھے بدے تھے لوگوں نے دیکھا زینب سر کے بھر کر بنا دی گئی امام فریاد کر رہے تھے مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اب یہاں پہ امام روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری گھوڑی تو اٹھا نہیں جا رہا تھا کوڑنوں کے بڑھ منت سے کو کھیٹنا شروع کیا کہتے ہم سب نے اپنے کو ناکوں کی اونٹوں کی بلندی سے زمین پر گرا دیا امام فرمانے میں نے دیکھا کہ میری کتنی بولی نہیں چلی تو کوڑنوں کے بڑھ منت سے کو کھیٹنا شروع اور کھیٹے اپنے کو اس نشیب تک پہنچی جہاں بابا کبھی سر پر راستہ پڑا امام فرماتے میں نے دیکھا کہ میری بکر لاش قریب پہنچی تو بڑی مشکل سے اٹھی بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ بابا کی لاش کے گرد ڈھونڈنا شروع کیا آہستہ آہستہ لاش کے گرد ڈھونڈنا شروع کیا امام فرماتے میں نے پوچھا آپ اس بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہیں تو جناب زینب کو جواب دیا بیٹا زینب میں لاش کا طواف نہیں کر رہی بلکہ ماں کی وصیت پوری کر رہا ہوں مالک دنیا سے جاتے وصیت کی تھی کہ زینب میں کربلا میں موجود رہوں گی ارے میری طرف سے حسین کی لاش کا بوجھا اے بیٹا کئی مرتبہ میں لاش کے گرد گھوم چکی مگر بھیا کے جسم میں کوئی جگہ سب خالی نہیں مل رہی ہے میں وصیت کیسے پوری کروں امام کہتے ہیں کہ کوئی جگہ سب سے خالی نہیں ملی تو میری بھوکی جھکی اور جھک کر اپنے ہوٹل کو بابا کی کٹیری کے اندر پکڑ لیا کٹیری کے اندر کا بوسہ لیا تو قدم پیچھے ہٹی اور بابا کی لاش کو غور سے دیکھنا شروع کیا
माँ फरमाते हैं कि अम्मा आप बाबा की लाश को इतना गौर से क्यों देख रही बाबा की लाश को आप इतना गौर से क्यों देख रही हैं? जनाब ज़ैनब फरमाती है बेटा मैं अपने भैया से माफी मांग रही हूँ कि अपनी बेगम बहन को माफ कर दे, अपनी बेगम बहन को माफ कर दे। आपकी बात की माफी मांग रही है। बेटा सुनो, एक मरतबा मदीने में मैं घर के शहर में सुबह की नमाज अदा कर रही थी। मैंने नमाज अदा की, ताक़ीबात अदा की, मैं फिर मुसल्ले पर लेट गई। मेरी हल्की सी आँख लगी तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ तो धूप है मगर मेरे ऊपर सोया और मेरे गाँव उठाने का मेरा भाई होता है एक चादर हाथ में मुझ पर साया किए कि मुझ पर धूप डाले पर मैंने कहा भैया ये सार कभी बोले नहीं मैं तो भाई की बात धूप मेरे के घर पर पड़ी बहन के सर पर चादर बांधी बहन भाई के माफी मांगी। ए भैया अगर सर पर चादर मौजूद होती तो तुम्हारी लाश धूप में मेरी कब्र में अपनी बहन को माफ